बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। फ़िक्र दुनिया करके देखी, फ़िक्र उक़बा करके देख। फ़िक्र दुनिया करके देखी, फ़िक्र उक़बा करके देख। छोड़कर अब ज़िक्र सारे, ज़िक्र मौला करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है बना। कौन किसके काम आया, कौन किसका है बना। सबको अपना करके देखा, रब को अपना बना के देख। अजीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, सदका फ़ितर के बारे में कुछ अर्ज़ करने का इरादा है। तो सदका फ़ितर जो है जिन लोगों पर वाजिब होता है उनकी शराइत ये हैं कि सबसे पहले तो इस्लाम है, और दूसरा ये है कि वो आज़ाद हो, तीसरा ये है कि वो निसाब के मालिक, कम अज़ कम जो निसाब है उसके मालिक हो। वो 52.5 तोले चांदी होती है, आजकल तकरीबन 1,34,000 कुछ रुपए बनते हैं। तो और वो जो माल है वो ज़रूरत की अशिया से ज़ायद हो, रहने के घर हो, उसके अलावा कोई और घर हो, या पहनने के कपड़े हों, इसके अलावा कुछ ऐसे कपड़े हों जो सारा साल से इस्तेमाल ना हुए हों, या ऐसे बर्तन हों जो पेटियों में रखे हुए हों, या बेटी के लिए जहेज तैयार किया हुआ है उसको रखा हुआ है। तो यानी ज़रूरत से जो ज़रूरत असलिए से ज़ायद जो माल होगा वो इसके अंदर शामिल होगा। अगर वो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुँचे और उस पर साल का गुजरना शर्त नहीं है, और उसका माल नामी होना जो ज़कात के अंदर शर्त है कि वो माल ऐसा हो जो बढ़ने वाला हो, यह भी शर्त नहीं है। सिर्फ यह है कि वो ज़रूरत से ज़ायद हो और सुबह ईद के दिन सुबह सादिक के वक्त इंसान उसका मालिक हो। तो इसके बारे में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का की गली कूचों में ऐलान फरमा दिया कि लोगों हर किसी पर यह सदका फ़ितर वाजिब है। और बाज़ लोग कहते हैं कि इस हदीस की बुनियाद पर चाहे वो गरीब है या अमीर है, निसाब का मालिक है या नहीं है, तो वो इंसान जो है वो सदका फ़ितर हर किसी पर वाजिब है। अब फिर इस पर एक इश्काल ये होता है कि अगर तो हर किसी पर वाजिब है तो फिर दिया किसको जाएगा, मसरफ फिर कौन होगा। ये निसाब के मालिक वाले सूरत में तो ये है कि जो निसाब के मालिक हैं उनको देंगे सदका फ़ितर, कि जो खुद निसाब के मालिक नहीं है। और जो कहते हैं कि सभी सदका फ़ितर देंगे, तो फिर उस सूरत में ये है कि फिर दिया किसको जाएगा, फिर उसका मसरफ बाकी नहीं रहता। और हालांकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में जिसमें ये फरमाया है कि रमज़ान का ये आप फ़ितर अदा करें, तो उसी में साथ में ये फरमाया, उसकी दो वजूहात बयान फरमाई है। एक उनमें से ये है कि गरीबों और मोहताज मिस्किनों को ईद की खुशियों में शरीक किया जाए, और दूसरा उसमें यह है कि इसमें अगर रमज़ान में लागू और बेहुदा कोई बात हो गई है और मतलब कोई कमी कोताही रह गई है तो उससे जो है वो पूरी हो जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला उसका वबाल नहीं डालेगा। तो ये जो है ना, इसी तरह अगर गरीबों पर भी सदका फ़ितर वाजिब किया जाएगा तो इससे हरज लाजिम आएगा। कल भी एक आदमी ने मसला पूछा कि मैं तो दे नहीं सकता सदका फ़ितर, तो मेरे ऊपर कर्जा भी बहुत है, और अब मेरे हालात ये हैं कि मुझे कोई कर्जा देने के लिए भी तैयार नहीं कि मैं किसी से कर्ज लेकर सदका फ़ितर दूँ। तो उसको फिर हमने यही मसला बताया। तो इसमें कुरान मजीद में भी है कि वमा जअल अलैकुम फ़िद्दीन मिन हरज, दीन में हरज जो है वो मरफू है, हरज को दूर करना है। इस वजह से सदका फ़ितर उस शख्स पर लाजिम है कि हमारे नज़दीक उलमाए अहनाफ के नज़दीक इसी तरह ही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ईद के दिन ईद की नमाज से पहले अदा कर दिया तो वो तो उसकी ज़कात मकबूला है, यानी वो ऐसा सदका फ़ितर है जो बतौर सदका फ़ितर के अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेगा। लेकिन अगर किसी ने अदा नहीं किया तो वो फिर उस पर उसी तरह लाजिम रहता है, सारी ज़िंदगी भी लाजिम रहता है, ताकि मौत के वक्त भी लाजिम रहता है। मौत से पहले पहले जब भी अदा कर दिया जाए वो अदा होता है, लेकिन फिर उस सूरत में उसका जो सवाब है वो सदका फ़ितर वाला, ज़कात रमज़ान वाला और ज़कात मकबूला वाला नहीं, वो आम सदकों में से एक सदका है। और यह है कि अगर इंसान फौत हो जाए तो उसके लिए लाजिम है कि वो वसीयत करके जाए कि मेरे एक तिहाई माल में से जो मेरे सदकात फ़ितर रहते हैं वो साथ में बता के जाए। और अगर वो वसीयत नहीं भी करके जाता तो भी वरसा की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसके लिए जो है इस चीज़ का इंतज़ाम करे। रमज़ान के अंदर भी अगर सदका फ़ितर अदा कर दिया जाए, वैसे तो ईद के दिन है, सुबह सादिक के वक्त अगर इंसान निसाब का मालिक हो और ज़िंदा हो, चाहे वो नया पैदा हुआ बच्चा हो या नया मुसलमान हुआ इंसान हो, अगर उसके अंदर ये शराइत पाई जाती हैं तो फिर उस पर सदका फ़ितर वाजिब होता है। लेकिन अगर रमज़ान शुरू हो जाए तो रमज़ान के अंदर भी ये सदका फ़ितर अदा किया जा सकता है। अलबत्ता इसमें हम ये समझते हैं कि रमज़ान के अंदर ही अगर अदा कर दिया जाए तो वो बेहतर है, इसलिए कि एक तो ये कि रमज़ान की वजह से उसको 70 गुना सवाब ज़्यादा मिल जाएगा, और दूसरा ये कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मशहूर हदीस है कि जिसमें उन्हें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ माल की चौकीदारी पर मुकर्रर किया था, और एक शख्स आया तो उसमें से चोरी करने लगा। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, तो उसने उनको मिन्नत समाजत की, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, तो ऐसे ना हो कि उनका नुकसान हो जाए, तो आप मुझे छोड़ दें। उन्होंने छोड़ दिया था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए खबर दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू हुरैरा तुम्हारे कैदी का क्या हुआ, तो आपने सारी बात बताई, फरमाया कि आज फिर आएगा। अगले दिन फिर यही हुआ, आपने पकड़ा, उसने मिन्नत समाजत की, आपने छोड़ दिया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज फिर आएगा, तो अगले दिन फिर उन्होंने पकड़ लिया। तो अब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसकी मिन्नत और समाजत से कायल नहीं हुए, तो उसने कहा कि फिर मैं आपको ऐसे कलिमात बताता हूँ, अगर आप रात को सोते वक्त पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाएंगे जो आपकी हिफाजत करेगा। तो वो उसने कलिमात आयतुल कुर्सी बताए थे। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा था कि वो था तो सबसे बड़ा झूठा, लेकिन वो तुमसे सच बोल के गया है, वाक़ईतन आयतुल कुर्सी की यही फजीलत है, यानी वो शैतान था। तो वो समझने की बात यह है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त जिस माल की हिफाजत पर मामूर थे वो माल ज़कात रमज़ान का था। हदीस मुबारक में ज़कात रमज़ान का लफ्ज़ आता है, तो मालूम हुआ कि वो रमज़ान के अंदर का वाक़या है, तो ज़कात रमज़ान जो है वो ईद से पहले भी जमा कर ली गई थी।
اور اس کے ساتھ آیت الکرسی کی ایک اور فضیلت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان واسطہ یعنی فاصلہ اور حائل اور رکاوٹ صرف موت ہے، یعنی مرنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، یعنی قبر کو بھی جنت بنا دیا جائے، جنت کا باغ بنا دیا جائے گا۔ اور پھر چونکہ جب جنت کا باغ بن جائے گی تو اس میں جتنا بھی وقت گزر جائے گا تو قبر سے اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا، پھر فوراً اس کا حشر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسان حشر کے ساتھ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس کی دو حکمتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ محتاجوں کو غریبوں کو عید کی خوشی میں شریک کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کوئی رمضان میں فضول بیکار باتیں ہوگی تھیں ان کا وبال ختم ہو جائے۔ قرآن مجید میں جو صورت آیت مبارکہ ہے قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے جو ہے مال کے ذریعے سے خود کو پاک کر لیا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ صدقہ فطر کے بارے میں تو واقعتاً یہ ہو بھی سکتی ہے کہ صدقہ فطر کے بارے میں رمضان کے اندر نازل ہوئی، البتہ اس کا ایک شان نزول اور یہ بھی ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی تھی تو ان میں سے ایک سادہ لوح اور صحیح سچے پکے مخلص مسلمان صحابی حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ملوث ہو گئے تھے، تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس وجہ سے کہ میری بیٹی پر تہمت لگا دی تم نے، حالانکہ میں تمہاری مدد کرتا تھا، آج کی زبان میں کہیں کہ میرا نمک کھا کر مجھے نقصان دے رہے ہو یا میری بلی مجھے میں ہو، تو انہوں نے اس کی مالی مدد بند کر دی تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی ولا یأتل اولو الفضل منکم وسعہ، کہ تم میں سے جو کوئی ہیں مالدار لوگ ہیں وہ اس چیز کو روکے نہیں، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی ہوئی تھی، اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، اب ایک تو یہ انہوں نے کیا کہ قسم کا توڑا اور قسم کا کفارہ دیا، وہاں پر بھی مال خرچ کیا، پھر حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مال پہلے دیتے تھے اسے دوگنا دینا شروع کر دیا، یعنی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور لالچ کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، تو اس پر پھر جب یہ انہوں نے کام کیا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی قد افلح من تزکا، تو اس سے مراد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور صدقہ فطر کے بارے میں بھی ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا تو روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے۔ اب یہ لگتا کس پر ہے؟ تو ہمارے نزدیک چونکہ صاحب نصاب ادا کرتا ہے تو ان لوگوں پر لگتا ہے جو صاحب نصاب نہیں ہوتے، یعنی وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ کے بھی مصرف ہیں، انما الصدقات للفقراء، 8 مصارف ہیں، ایک یہ کہ فقیر والمساکین، اور دوسرا یہ کہ مسکین۔ مسکین وہ ہوتا ہے، فقراء وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور مسکین وہ ہوتا ہے جن کے پاس کم از کم ایک آدھ وقت کا کھانا ہوتا ہے، البتہ وہ نصاب تک نہیں پہنچ رہے ہوتے۔ والعاملین علیہا، زکوٰۃ کے محکمے کے ملازم ان کی اجرت وغیرہ اسی سے ادا کی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوب، اور وہ لوگ جو تازہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو مال کے ذریعے سے ان کی تعلیف قلب کی جائے تاکہ ان پر آسانیاں ہوں اور ان کا دل جو ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے ایمان کے اوپر۔ وفی الرقاب، اور غلام کو آزاد کرانے میں، والغارمین، اور قرض دار کا قرضہ ادا کرنے میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن سبیل، اور مسافر جو ہے تو ان کو صدقہ فطر، یہ جو 8 میں نے عرض کیے ہیں ان کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ صدقہ فطر کس کو دینا یہ افضل ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے رشتہ دار ہے سب سے پہلے اس کو صدقہ فطر دیا جائے، اس کے 2 ثواب ہیں، ایک تو صدقے کا ثواب ہو جائے گا، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہو جائے گا، اور صلہ رحمی جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور قطع رحمی کے بارے میں لا يدخل الجنۃ قاطع، قاطع جو ہے قطع رحمی کرنے والا، رشتہ دار سے تعلق توڑنے والا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ رشتہ دار پر کیا جائے، پھر عموماً ہوتا یہ ہے کہ رشتہ دار آپس میں محلوں میں تقریباً ایک جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں، تو وہ ساتھ میں پڑوسی بھی ہوتے ہیں، تیسری نیکی اس کو پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کی مل جائے گی۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے رشتہ داروں کے حالات انسان کو پتہ ہوتے ہیں کہ وہ کس درجے میں ہے مال کے اعتبار سے، اور یہ صلہ رحمی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ نیک لوگوں کی جو ہے وہ خصوصیات بیان کرتے ہوئے، اپنے بندوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں، عقل مندوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اس چیز کو جوڑتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے، یعنی صلہ رحمی، رحم کو جوڑا جائے۔ رحم سے مراد ہوتا ہے وہ ماں کا جو بچہ دانی جس میں بچے ہوتے ہیں، تو چونکہ وہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ عموماً کہیں نہ کہیں جا کر ان کا والدین کا رشتہ آپس میں بنتا ہے، اس لیے اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں جو ہے وہ قید ہو کر آ گئے، تو وہاں پر ستون کے ساتھ بندے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمانا تھا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ پہلے ہی آ کر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ قد اجرت هذا الاسیر، میں نے اس قیدی کو پناہ دے دی ہے، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا کہ قد اجرنا من اجرت، جس کو تم نے دی ہے پناہ تو اس کو اب ہم نے بھی پناہ دے دی ہے، تو اس کے بارے میں کوئی سخت فیصلہ پھر نہیں کیا۔ تو یہ حالانکہ سسر اور داماد کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا آج کل کے دور کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں وہ بڑا ایک نازک قسم کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامادوں کے ساتھ بھی تعلق بہت اچھا بنایا، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹی تھی، جب وہ فوت ہو گئی تو دوسری بیٹی سے شادی کرائی، اور جب وہ بھی فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اظہار افسوس کیا اور کہا کہ اب میری اور کوئی بیٹی نہیں ہے، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا رہتا، یعنی یہ وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلقات اتنے اچھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ داماد کے ساتھ رکھے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو زبان کی جنگ ہو رہی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شامل تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں اس زبان کے ساتھ ان کو چیر پھاڑ کے رکھ دوں گا، پھر فرمایا کہ میں ابھی ان کی نسب کے بارے میں کچھ بات کرتا ہوں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ان کی نسب میں بات نہ کرو کیونکہ ان کے نسب میں قریش ہیں، وہ میرا بھی نسب میں ہے۔ تو دیکھیں کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہو رہی ہے لیکن وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رشتہ داری کا تعلق رکھ رہے ہیں، حالانکہ خود ان کو مقرر کیا ہوا ہے حضرت حسان بن ثابت کو کہ وہ زبان کی جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ تو اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والدہ نے قسم کھا لی کہ جب تک تم اسلام سے چھوڑ کر واپس نہیں آؤ گے میں کھاؤں پیوں گی نہیں اور کچھ بھی کوئی بھی زندگی کے معاملات سر انجام نہیں دوں گی، بال کھول لیے۔ تو
اس پر بھی جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ تمہیں مجھ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے پر بھی آمادہ کریں، اس کے بھی بارے میں دعوت دیں، تو پھر ان کی بات تو نہ مانو لیکن ان کے ساتھ سلوک جو ہے وہ اچھا رکھو. صلہ رحمی یہ اتنی زیادہ اہم ہے. اور اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 صفات جس میں ہوں گی اس کو 2 انعام اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. ایک یہ کہ اس کا حساب آسان ہوگا. آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا بغیر حساب کتاب کے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں کہ تعطی من حرمک کا کہ جو تجھے محروم کرے اس کو عطا کر، اور تعفو عمن ظلمک کا کہ جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اور تصل من قطع اور تو ملا اس کو جو تیرے ساتھ سے تعلق جوڑتا ہے. یعنی آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ جی صلہ رحمی ہم کیسے کریں، فلاں کا تعلق ہمارے ساتھ ایسا ہے، فلاں کا ایسا ہے، فلاں کا ایسا ہے. تو اس میں یہی ہے حدیث مبارک میں کہ تعلق جوڑنا ہے ہی اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ تعلق توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو بشرطے کہ وہ کوئی شرعی مسئلے میں نہ ہو. تو اصل میں یہی ہے محشر میں رحم جو ہے جس کی بنیاد ہے رشتہ داری پر، وہ عرش پکڑ لے گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرے گا یا اللہ جس نے مجھے جوڑا یعنی تعلق کو جوڑا، رشتہ داری کے تعلق کو جوڑا، اسے جوڑے رکھ، یعنی اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرما، جنت داخل فرما، اور جس نے مجھے کاٹا اسے بھی آپ کاٹ دیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا تھا سب کو اور پھر فرمایا تھا کہ میں نے رحم کو اپنے نام رحمان سے پیدا کیا ہے، تو رحمت سے جوڑوں گا جس نے اس کو جوڑا، اور جس نے اس کو توڑا تو پھر میں اس کو بھی توڑ دوں گا. اور رزق میں فراخی اور اجل میں تاخیر اگر چاہیے تو حدیث مبارکہ یعنی اس آدمی کے رزق میں فراخی کر دی جاتی ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑتا ہے، اور اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ایک بات ہے کہ اگر رشتہ دار مستحق نہیں ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو طلبہ کرام دین کے کام حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ان کو دیا جائے. اس پر کئی ثواب ہے، صدقے کا ثواب تو ہے ہی، دوسرا دین کے اشاعت کا ثواب بھی ہے. پھر جب وہ بچہ اگر آپ کے صدقے کے مال سے کھائے گا اور اس کے جسم کا کوئی حصہ سے پرورش پائے گا تو جب تک وہ دین کے کام میں لگا رہے گا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا. اور اہل غزہ کو بھی صدقہ فطر کی رقم بھجوائی جا سکتی ہے. دارالعلوم کراچی والوں نے اکاؤنٹ وغیرہ کا اعلان کیا ہوا ہے، آن لائن چیک کیا جا سکتا ہے. تو یہ صدقہ فطر ہے کیا؟ صدقہ فطر جو ہے یہ گندم سے بھی دیا جا سکتا ہے، جو اور کشمش وغیرہ سے بھی دیا جا سکتا ہے. گندم سے نصف سا ہے، جو کشمش وغیرہ جو دیگر چیزیں کھجور ہے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کا حکم فرمایا. سا عربی پیمانہ ہے جس کو آج کل کی جدید کلو میں اگر کیا جائے تو ایگزیکٹ اس کی فگر جو بنتی ہے وہ 3 کلو 266 گرام بنتی ہے سا کی، اور نصف کی جو بنتی ہے وہ 1 کلو 633 گرام. تو اگر گندم کے حساب سے دینا چاہ رہے ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ ہر انسان اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے دے، اور جو ہے اگر گندم کے اعتبار سے دینا چاہ رہے ہیں تو 1 کلو اور 633 گرام کی قیمت بنتی ہے، لیکن احتیاطاً ایسا کیا جائے کہ 2 کلو کے اعتبار سے دے دی جائے. اب 2024 میں جو عید الفطر ہے تقریباً 11 اپریل یا 10 اپریل جس میں بنے گی، تو اس میں 2024 میں ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اب تقریباً 150 روپے کلو پر آٹا مل رہا ہے، تو تقریباً بنتے تو کم ہیں. اگر 2 کلو کے احتیاطاً اگر دینا چاہیں تو 300 روپے ہے. اور جہاں جس جگہ پر گندم کی آٹے کی قیمت ہے وہ معلوم کر لی جائے اور اس کے مطابق جو ہے اپنا صدقہ فطر ادا کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.